अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वो 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और पर इत्तफाक भी होगा। कई अहम मुआहदे और जो MOUs हैं उन पर भी दस्तखत होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बेलारूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी ज़ेर क़यादत जो है वो 68 रुकनी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दावत पर जो है वो आज बेलारूस के सदर खुद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना अहम साबित होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि PTI की जो एहतजाजी सियासत है उसके इस दौरे पर और मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे बेलारूस के सदर की पाकिस्तान आमद, 3 रोज़ा दौरा है उनका, पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना अहम साबित हो सकता है? देखिए ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि जो है दौरा है, इसके अंदर आप उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बड़ा जो है वफ़द आ रहा है और उसमें ऑलमोस्ट ये कुछ 68-69 पीपल हैं, हम्म, गालिबन 68 है। हम्म, तो उसके अंदर एक बड़ी तादाद को 40 के करीब जो हैं बेलारूस के जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो अपने प्रेसिडेंट के साथ अकम्पनी कर रहे हैं। तो ये सीरियसनेस है, ये मैं समझता हूँ उसी की SCO की जो यहाँ मीटिंग हुई थी और उसके नतीजे में आपको पता है सेंट्रल एशिया से इवन मैं मंगोलिया का अक्सर जिक्र करता हूँ, लैंड लॉक्ड एरिया है, लेकिन उसके बावजूद उनका भी एक वफद जो है यहाँ पहुँचा और इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तो ये सारों का जो एक वहाँ पे एक कट हुआ, उसके अंदर जो फैसला किया गया वो यही था कि इकॉनमी को हम किसी तरीके से बूस्ट करें और जो रूट्स हैं उसको सिक्योर किया जाए और इस सारी सूरत हाल को बेहतर किया जाए। तो उसमें बेलारूस जो है, मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त तो नहीं आए, लेकिन अब जो है उनके प्रेसिडेंट जो है वो आ गए हैं और उनके आने का एक मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव मैसेज है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। यहाँ पर आके वो जिन शोबों के अंदर जो है करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट या उनका जो हम्म, इंटरेस्ट है वो है एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन की फील्ड है, तो ये जो मेन फील्ड्स हैं। हम्म, और उसके अलावा यहाँ जो दिफा है उसके अंदर भी बाहमी जो है एक ताल्लुकात जो है या कॉपरेशन है उसके ऊपर वो बात करेंगे, MOU साइन होंगे। तो ये इनका इंटरेस्ट नज़र आता है बेलारूस का कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है इस वक्त आपको पता है कि हमें भी शिद्दत से ज़रूरत है कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। तो ऐसे में बेलारूस के प्रेसिडेंट का ये जो बेलारूस एक छोटी रियासत नहीं है, एक सिग्निफिकेंटली मैं समझता हूँ उसकी एक जो हदूद अरबा है, एक बड़ा हदूद अरबा है, एक बड़ी वो एक रियासत भी है और वहाँ पर इकॉनमी और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो पाकिस्तान से आगे हैं। हम्म, तो पाकिस्तान के साथ अगर ताउन होता है उनका तो पाकिस्तान को डेफिनेटली उनकी टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र वो भी होगी, प्रोडक्ट भी यहाँ पर आएंगी और फिर हमारा भी बहुत कुछ वहाँ पर जाएगा। तो एक आप ये समझ लें कि सेंट्रल एशिया के साथ और इससे जो मिलते जुलते ममालिक हैं या इसके करीब तरीन जो ममालिक हैं, अब वो अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर आप कॉमन ग्राउंड्स ढूंढ सकते हैं। हम्म, नेचुरल रिसोर्स से वो बड़े हुए इलाके हैं और फिर यहाँ से जो आपको पता है कि जो इकनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, तो इकनॉमिक कॉरिडोर जो है ग्वादर से फिर ये जो माल है सारा का सारा पूरी दुनिया में जा सकता है और वहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है। हम्म, और उसी कॉरिडोर के साथ आप थ्रू अफगानिस्तान भी आपस में ट्रेड कर सकते हैं आने वाले दिनों में अगर हालात बेहतर होते हैं, जो कि अभी तो नज़र नहीं आ रहे, हम्म, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इंतहाई सिग्निफिकेंट दौरा है और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तरक्की पा सकता है, मेडिसिन की फील्ड जो है वो बहुत तरक्की पा सकती है और बाकी जो शोबे हैं जिसके अंदर MOU साइन होंगे। तो हम्म, मैं तो इसको एक पॉजिटिव समझ रहा हूँ कि जो एक पेशरफ्त है और डेफिनेटली इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की उनकी जो एफर्ट्स हैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ख़ास तौर पर आपकी जो असली क़यादत है उनका जो एक रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, तो मेरा ख्याल है उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। और अगर ये बेलारूस के सदर आते हैं ना तो फिर आप ये समझिए कि एक तांता सा बन जाएगा। हम्म, जैसे SCO कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब ये आ गए हैं, फिर और लोग आएंगे। तो हम्म, डेफिनेटली पाकिस्तान जो एक क्लेम किया जा रहा था दुनिया भर में कि इकनॉमिकली भी और हर तरह पाकिस्तान रीजन के अंदर आइसोलेशन का शिकार हो हम्म। गया है, कम अज कम वो परसेप्शन जो है ना वो बड़ी तेज़ी से ज़ायल हो रहा है। सही, आप समझते हैं कि SCO की कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मुआशी तौर पे बेहतर समझा जा रहा है इस वक्त? नहीं, बेहतर नहीं समझा जा रहा, बल्कि इस बारे में लोगों को मेरा ख्याल है अब कोई डाउट भी नहीं रहा। बहुत सारे
آپ کو ایسے لیڈرز ملیں گے دنیا کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آنے والے جو کچھ سال ہیں یا کچھ عرصہ جو ہے اس کے اندر پاکستان ایک اہم رول اڈاپٹ کر لے گا. پاکستان کو بیسیکلی دیکھیں نہ تو نیچرل ریسورسز کی کمی ہے نہ ہیومن ریسورسز پاکستان کے پاس کم ہے, اور نہ ہی اگر اب میں بات کروں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ پاکستان دیکھیں جو ملک اپنے اتنے نامساعد حالات میں ایٹم بم بنا سکتا ہے نا, تو وہ ٹیکنالوجی کی کسی فیلڈ کے اندر بھی آگے جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم طیارہ سازی جو کر رہے ہیں, جہاز یہاں بن رہے ہیں, اب نئی ایک لیٹسٹ ورژن کے اوپر بھی کام ہو گیا ہے. جی ایف تھنڈر جو ہے آپ کے 17 جو ہیں, اس کے بعد اب نئی ٹیکنالوجی ہم لا رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں ہم خلا کے اندر بھی ہماری بہت ساری ایک انیشیٹو ہم نے شروع کر دی ہیں. تو پاکستان جو ہے نا تیزی سے اکنامک ایک بوسٹ کی طرف جا رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی فارن انویسٹمنٹ اس میں کی رول ہے, اس کا پیوٹل رول ہے. تو اگر ممالک آئیں گے تو ہوگا نا. تو یہ ایک بات کہ پاکستان کے جیسے مرضی آپ حالات دیکھ لیں, اس میں بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا دورہ آپ دیکھتے ہیں, 60 رکنی 68 ممبر ایک دورہ ہے جس میں 30-40 ان کے بزنس مین آ رہے ہیں. تو یہ سیریسنس نظر آتی ہے دوسرے ممالک کی پاکستان کی اکانومی میں انٹر ہونے کے لیے. خاص طور پر اگر میں بات کروں سینٹرل ایشین ممالک کی, تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ لینڈ لاکڈ ایریاز ہے زیادہ تر, اس میں جو ممالک ہیں ان کو سمندر کے راستوں کی ضرورت ہے. اور پاکستان اگر جو ہے چائنیز کوریڈور جو آپ کا یہاں پر آ رہا ہے, اکنامک کوریڈور جس کو آپ کہتے ہیں, تو اگر میں ان ممالک کو اگر آپ شامل کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر, اور پاکستان کی اکانومی کے لیے تو میرے خیال میں یہ انیویٹیبل ہے, ناگزیر ہے. صحیح ہوگا. سرمایہ کاری کرنے کے لیے چونکہ بیلاروس جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, تو معاشی اعتبار سے یقینی طور پہ آپ بہتری دیکھ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کچھ عدم استحکام بھی تو ہے نا. دیکھیں وہ عدم استحکام اسی لیے تو پھیلایا جا رہا ہے کہ دنیا کو ایسی کانفرنس کے بعد جو کامیابی سے انعقاد ہوا ہے, تو میں نے کہا کہ 2 بڑے ایشوز آپ کے یہاں پر نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکنامک بوسٹ پہلے لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں کر سکتا, لیکن جب سے تھوڑی سی ایفرٹ ہوئی, آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس نے سیگاشیس قسم کے پروڈنس قسم کی ایک سٹیپس لیے, پروڈنس شو کی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر اب ریجنل جو کنٹریز ہیں, ایک تو یہ تھا کہ آپ امریکہ یورپ کے ساتھ جا کے تعلقات قائم کریں اور اپنی ساری انویسٹمنٹ وہاں سے لانے کی کوشش کریں, یا آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہاں جائے. تو پاکستان نے میرا خیال ہے یہ جو لیڈرشپ ہے موجودہ پاکستان کی, اس میں عسکری قیادت ہے یا پاکستان کی پولیٹیکل قیادت ہے, ایک جگہ پر نا ایک سمجھے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے, جو کہ نظر ذرا شاید اس طرح نظر نہیں آ رہا, لیکن پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ریجنل قوتوں کے اوپر اب اپنا انحصار بڑھانے لگے ہیں. تو پاکستان کی قیادت نے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی جو ریلائنس ہے امریکہ کے اوپر اور یورپ کے اوپر, اس کو کم سے کم کیا جائے, اور ریجنل قوتیں ہیں جس کے اندر چائنا ہے, رشیا ہے, اور باقی جتنے سینٹرل ایشیا, وہاں پہ کر کے تو اپنے آپ کو نہ صرف اپنے ڈیفنس کو بہتر کیا جائے, بلکہ اپنی وہ اکنامک جو کنڈیشن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے, اور اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے تو ڈیفنس خود بخود اور سیکورٹی بھی خود بخود بہتر ہوگی. لیکن چونکہ اس ساری چیزوں کے لیے فی الحال ابتدائی طور پر ایک سیکورٹی بڑی ضروری ہے, کیونکہ ایسی کانفرنس کے اندر اور جو اس سے پہلے جو ایک دوسرا روٹ جو جس میں انڈیا بھی شامل ہے اور رشیا اور چائنا اس میں بھی ہیں, اس روٹ کے اوپر بھی جو باتیں کی گئی, اور اس کے اندر بھی خاص طور پر جو باتیں کی گئی, جو سٹیٹمنٹس آئیں, وہ یہ تھی کہ تجارت کا فروغ کرنا ہے اس ریجن کے اندر, ان ممالک کے اندر, اور اس کے اندر روٹس کو سیکیور کرنے کی بات کی گئی تاکہ ایک محفوظ تجارت کو یقینی بنایا جا سکے. کہ اگر اس ریجن کے اندر اگر سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے ان روٹس کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. تو اب وہ جو روٹس کی سیکیورٹی ہے اس میں مین جو کی پوائنٹ ہے, کی فیکٹر ہے, یا ایک سمجھے کہ اہم سٹیٹ ہے, وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کے اندر ایک اہم روٹ جا رہا ہے جسے چائنیز کوریڈور آپ کہہ رہے ہیں, اکنامک کوریڈور کہہ رہے ہیں, وہ گوادر تک ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کے پورے پاکستان سے گزرتا ہے. اس کی سیکیورٹی اس کی بہت ضروری ہے. تو اب اس جو روٹ کی سیکیورٹی ہے اس کو آپ شو کرنے کے لیے کہ وہ انڈیجرڈ ہے, آپ کی جو بیرونی قوتیں ہیں پاکستان کے خلاف یا اس سارے اکنامک بوسٹ کے خلاف یا اکنامک کوآپریشن کے خلاف, وہ چاہتی ہیں کہ یہ کامیاب نہ ہو. اب اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ایسا سر چائنیز نے بھی آپ کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ وہ ہم اپنی سیکیورٹی وہاں پہ دیکھیں یہ باتیں کی گئی تھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں سامنے آئی, تو کہا گیا کہ اس کے پیچھے جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی نے یہ سارا ایک پروپیگنڈا کیا ہے. وہاں اس وقت یہ بات بھی پھیلائی گئی کہ چائنیز نے کہا جی ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے, اپنے جو اہلکار ہیں وہ یہاں بھیجیں گے, لیکن بعد میں کوئی ایسی بات نکلی نہیں. نہ چائنا کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئی, یا ایسی کوئی ڈیمانڈ اگر تھی تو اس پہ انہوں نے جو ہے اس کو پرسو نہیں کیا. دوسرا پاکستان نے بھی ایسی کوئی ڈیمانڈ کو
جو ہے نہیں مانا یا اچھا اس سے ڈیفینیٹلی ایک کاز کو نقصان تو پہنچتا ہے نا کہ اگر جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کے لوگوں کو اگر اس طرح کا تحفظ حاصل نہ ہو تو میں نے وہی تو بات کر رہا ہوں نا کہ اب ظاہری بات ہے کہ آپ کی اگر بیرونی قوتیں جو دشمن قوتیں ہیں پاکستان کی اگر وہ کریں گے خراب تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ یہاں پر انریسٹ پیدا کریں گی، کیاس پیدا کریں گی، پولیٹیکل کیاس ہونا چاہیے، انریسٹ ہونا چاہیے. یہاں پاکستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردی کو بڑھایا جائے تو پھر اس طرح آپ کی دشمن قوتوں کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے ایجنڈے پہ پوری طرح کام کر رہی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو دشمن قوتیں ہیں پاکستان کی وہ اس میں بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ ساری ایکٹیویٹی جس میں پاکستان آگے کی طرف بڑھ ہے اس کو روکا جا سکے. اب آپ کے سامنے ہے کہ کرم میں جو ہوا ہے اور وہاں پر بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی. وہاں پر یہ ہوا کہ اچھا کرم کا پورا علاقہ جو ہے نا 3 حصوں سے افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی 3 سائڈ سے آلموسٹ کہا جاتا ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ ہے. اچھا وہاں سے لوگوں کی وہاں سے ایکسیس یہاں ادھر آنا یا ادھر سے وہاں جانا کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اب وہاں پر کیا کیا گیا کہ کچھ گاڑیاں تھیں، ایک کانوائے جا رہا تھا گاڑیوں کا جس میں ایک خاص مذہبی سیکٹ سے لوگ رکھتے تھے تعلق، اور وہاں سے ان پہ فائرنگ کی گئی، شہادتیں ہوئیں، 30-40 لوگ اس میں شہید ہو گئے، یعنی بڑا افسوسناک واقعہ. لیکن اس کے بعد دیکھیں وہ جو پلان تھا نا اس پلان کے تحت پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ گاڑیوں میں تھے ان سے مذہبی سیکٹ سے جو متعلقہ لوگ تھے ان کے علاقوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ مخالف جو سیکٹ ہے اس نے یہ سب کام کروایا. اچھا وضاحتیں دینے کے باوجود وہ بات مانی نہ گئی، اور پھر ہوا یہ کہ وہ جن کے لوگ شہید ہوئے اس کے اندر وہ نکلے، اطلاعات یہی ہیں، انہوں نے آ کے پھر ادھر آ کے ایک وہ جو فائرنگ کا سلسلہ جلاؤ گھراؤ کیا، تو اس کے نتیجے میں ادھر ہلاکتیں ہوئی، پھر ادھر والے ادھر گئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اگر کوئی 100-150 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں یا اس کے نظر ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے کلمہ گو ہیں، اور کرنے والے بڑے اطمینان سے غائب ہو گئے. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو سلسلہ تھا یہ پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور وہاں ہو بھی گیا، ایک فتنہ تو پیدا ہوا نا. تو فتنہ پیدا ہونے سے جو 200-250 لوگ یا جو ابھی بھی صورتحال وہاں بڑی کشیدہ ہے، اگرچہ کہ ابھی تھوڑا سا لل آیا ہے ایک بریف سا، تو لیکن وہاں پر جس طرح کھلے عام ایک دوسرے کے اوپر اسلحہ یوز کیا گیا، ایک دوسرے کے گھر جلائے گئے، اور بڑا خوفناک وہاں پہ جو سچویشن ہم نے دیکھنے میں ملی. تو وہ جو ساری سچویشن تھی وہ جو ڈیولپ ہوئی اس میں مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے ہر گلی محلے میں اس طرح کی صورتحال ہو جائے. پھر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے فوجیوں کی شہادت کا جو واقعہ آیا، وہ جو اٹیک ہوا آپ کی وہ جو سیکیورٹی کی ایک پوسٹ تھی وہاں پر جو اٹیک ہوا، تو یہ بالکل کڑیاں جو ہے نا اب تو میرا خیال ہے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے. وہاں اٹیکس ہوئے، اس کے بعد فوراً اس کے ساتھ ہی آپ یہاں دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ بھی اسی طرح سڑکوں پر آ رہی ہے. اچھا اب ان کا یہ تو نا کہ جلسہ کرنا ہے، جلسہ بھی نہیں ہے جی، ہم نے جانا نہیں ہے، ایک ڈیمانڈ بنا لی. اس کے بعد ہم پچھلے 2 دن سے کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان. ایسا صاحب میں پولیٹیکل جماعت کی طرف بھی آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاہدے یا معاہدوں کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، ایم او یوز پر سائن ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا جو شنگھائی تعاون کانفرنس ہوئی اس میں بھی بہت اچھا سب کچھ تاثر دیکھنے کو ملا. اس کے ابتدائی اثرات مرتب ہوتے ہوئے فی الوقت نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ایس او یو کے ابتدائی اثرات تو آ گئے نا. بیلاروس کے پریزیڈنٹ اگر آتے ہیں اور اپنا ایک 30-40 بزنس مینوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کنٹری اور بھی ہے جس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی آیا یہاں پر. اور یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اور بھی ریجنل کی جو قوتیں ہیں یا کنٹریز ہیں ان کے ڈیلیگیشنز آئیں گے. اور ایم او یو سائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم اس چیز پہ راضی ہیں. ظاہری بات ہے جب ایک آپ فائنل پیکٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ایم او یو سائن ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جا کے آپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا دوسروں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر آپ سمجھیں پورا کتارسس ہوتا ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جاتی ہے، ایونیوز چیک کیے جاتے ہیں کہ جی ایونیوز ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں. میرا خیال ایم او یو پہ جب چیزیں چلی جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ ایونیوز تو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں ہر ملک نے اپنے اس کے ایونیوز ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر وہ میڈیسن کے شعبے میں کرنا چاہتے ہیں، ایگریکلچر میں کرنا چاہتے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو آپ کی جو فیلڈز ہیں یا آپ کے ایونیوز ہیں وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. اب اس میں فائنل آگے چیزیں چلیں گی نا. پریزیڈنٹ صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جب فائنلائزیشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے دونوں طرف کہ جناب یہ کام ہو جائے گا، ہم اس میں آگے بڑھیں گے، اور دونوں طرف پازیٹیو جیسچر آ جاتے ہیں، تو پھر پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں، سربراہ مملکت جو ہوتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کے ایکسچینج شروع ہوتا ہے. وہ ادھر آئیں گے، ہم ادھر جائیں گے، اور یہ چیزیں پھر فائنلائز ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے یہ فائنلائز کی طرف جا رہے ہیں. اور جو کانفیڈنس بلڈنگ کی آپ بات کر رہی ہیں
دیکھیں جو بالکل قوتیں ہیں آپ کے ریجن کی قوتیں، ان کو تو میرا خیال ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کا یہ جو اکنامک کوریڈور ہے یہ تو چلنے جا رہا ہے، صحیح. اور اس کے اندر ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم انوالو ہو جائیں گے ابھی ابتدا میں تو ڈیفینیٹلی اس کے جو فائدے ہوں گے، فروٹس آپ جن کو کہتے ہیں، وہ ان کو فیوچر میں جلدی مل جائیں گے. تو بیلاروس کا آنا، منگولیا کا آنا، پھر آپ کے ریجنل کے مطلب افغانستان ہے، آپ کے یہ جو ایران ہے، اور یہ سارے بھی اس میں آنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کانفیڈنس تو ہوا ہے، اور پورے علاقوں کو صرف یہ نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس ریجن سے بھی ہٹ کے بہت سارے ممالک یہ آپ کے ساتھ کانفیڈنس جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی ہی وجہ سے ہوا ہے، تو کریڈٹ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ہی جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کی گورنمنٹ نے کیا نا، ان سے اپروچ کیا، اس دور میں ہوا نا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہی بات ہونی ہے نا، کسی تنظیم نے کس سے آگے بات کرنی ہے؟ آپ کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اسی سے بات کرنی ہے، یا آپ کی جو عسکری قوت ہے اس سے بات کرنی ہے. تو دونوں سے بات ہوئی ہے تو آگے چیزیں چلتی ہیں، ایسے تو نہیں چل سکتی نا. تو اب تو یہ تو نہیں ہے کہ کسی ماضی میں کسی نے ماضی کے اندر کوئی حکمران تھا اس نے بات کی، یا کوئی پرائیویٹ لوگوں نے کی. گورنمنٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ نے کیا. صحیح. بین الاقوامی سطح پہ معاشی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امیج مزید بہتر ہونے جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی اس وقت احتجاجی مرحلے میں باقاعدہ طور پہ داخل ہو چکی ہے، اور وہ اس چیز کے اوپر ڈیم شو ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں جائیں گے یا پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک طرف وفد کا آنا، بین الاقوامی سطح کا یہ سارے معاملات ہونا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا احتجاج کرنا، اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کوئی بھی عام پاکستانی اگر کوئی وفد آ رہا ہے اس کے ساتھ بزنس مین پاکستان میں آ رہے ہیں تو انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں، اور اگر وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں اور وہ ایم او یو سائن کر کے چلے جاتے ہیں یا معاہدے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. میرا خیال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا گروپ ہے جو اس وقت یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کیا وہ ریاست کے حق میں ہے یا ریاست کے مخالف میں؟ صحیح. میرا خیال ہے وہ بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اب وہ لا کے ہم ریاست کے ساتھ بڑے کیا کہتے ہیں وفادار ہیں، ریاست چاہتے ہیں، لیکن وہ جو عملی طور پہ کام کر رہے ہیں وہ تو ریاست کے ساتھ وفا نظر نہیں آ رہی. ان کا اپنے ایک ایجنڈا جس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا کس کو سوٹ کر رہا ہے اس کو لنک کر لیں. وہ ایجنڈا اس وقت سوٹ کر رہا ہے آپ میں جو کچھ کرم میں ہوا ہے، جو کچھ اس وقت چیک پوسٹوں پر بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو وہ ایجنڈا اسلام آباد میں بھی اسی طرح تھوڑا سی مختلف شکل کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کی جو صورتحال ہے، میں تھوڑا سا اسی طرف آ جاتا ہوں جو احتجاج کر رہے ہیں سارا. اب احتجاج کے اندر بہت ساری چیزیں کھل کے میرا خیال ہے اب سامنے آ چکی ہیں. مجھے تو اب اس میں نہیں کوئی ڈاؤٹ رہا، اور میرا خیال ہے میں کافی عرصے سے یہ باتیں کر رہا ہوں. اس میں سے ایک تو بات ہے پٹھان کارڈ جو میں کہتا ہوں کہ وہ یوز کریں. آج بشرا بی بی صاحبہ جو اب ایک کانوائے کو لیڈ کر رہی ہیں، پہلے انہوں نے کہا جی کہ وہ سیاست میں نہیں ہیں، پھر ان کے بارے میں کہا گیا وہ سیاست سے علیحدہ ہیں، پھر وہ سیاست میں آئیں، لیکن آج وہ جب لیڈ کر رہی ہیں تو پہلا ایک تو یہ ہے کہ بشرا بی بی از سمجھے کہ مکمل طور پر ہوللی شی از ان پالیٹکس. تو اب یہ کہنا کہ جی وہ پالیٹکس میں نہیں، ہاں ان کا اپنے ایک سٹائل ہو سکتا ہے جیسا بھی کریں. اب وہ ایک باقاعدہ احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں، تو سیاست میں تو وہ آ چکی ہیں. اب سیاست کے جو بھی حرکات ہوتے ہیں یا اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ سب کو اس میں سے وہ گزر بھی رہی ہیں اور گزریں گی بھی. صحیح. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا انہوں نے آج اپنی تقریر میں سن رہا تھا ان کا ایک سوشل میڈیا میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پٹھان جو ہیں بڑے وفادار ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی باتیں تھیں، اور یہ کہ وہ آخری وقت تک لڑتے ہیں. تو آج انہوں نے پٹھان کارڈ بھی کھیلا ہے، اور وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا سے آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو مکمل طور پر پورے پاکستان میں اگر کوئی چیز مل رہی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ان کی احتجاجی تحریک کو آگے لے کے چلے گی تو وہ پٹھان کارڈ ہے. عصبیت کے کارڈ کو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ شاید وہ لنک کرنا چاہتے ہیں جو کچھ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں کرم میں ہو رہی ہیں. میں اس کے ساتھ تانے بانے آپ پیچھے لگا لیں سارا کچھ. اور جب پٹھان کی بات کر رہی ہیں تو پھر افغانیوں کی بات بھی کر رہی ہیں، کیونکہ افغانی بھی پچھلی دفعہ ان کی ساری اسکیم میں نکلے. پی آج ٹی آئی پٹھان کارڈ استعمال کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ واضح اثرات بھی نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پٹھان کارڈ جو ہے نا وہ تو یوز کر رہے ہیں نا. اب اس کے اثرات کیا آتے ہیں وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک پہلی بات یہ ہے کہ وہ یوز کر رہی ہیں، اور اوپنلی آج انہوں نے اس پہ گفتگو بھی کی. پٹھان کارڈ کرنے کو پٹھانوں کے بارے میں لفظ استعمال کیا نا. اب پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہی، وہ پنجاب کی بات نہیں کر رہی. وہ اب اس کا مطلب ہے وہ جو قافلہ لے کے آ رہی ہیں جہاں وہ پٹھان کی بات کر رہی ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا کی بات کر رہی ہیں. تو آج کی پہلی جو تحریک چلی ہے اس تحریک کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب سے تو کوئی تحریک ہمیں نظر نہیں آ رہی. گورنمنٹ کے انپریسیڈنٹڈ قسم کے انتظامات ہیں مان لیا.
لیکن ایک بات نظر آ گئی کہ پنجاب کے اندر ہمیں کوئی خاص کوئی احتجاج، کوئی اتنا بگر احتجاج نظر نہیں آیا کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں جی پی ٹی آئی بڑا کام ہے. لاہور آپ کے سامنے ہے، کوئی احتجاج ہمیں یہاں پہ بھی نظر نہیں آیا. تو پنجاب میں تو کچھ نظر نہیں آیا، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتا تھا پہلے سے، اس لیے انہوں نے فوکس ہی سارا خیبر پختونخوا کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا بلوچستان کا ایریا. پنجاب مینیج ہے پوری طرح؟ نہیں، پنجاب کے اندر سے تو کوئی نہیں نہ نکلا ان کا احتجاج. اب اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا بلوچستان کا ایریا. بلوچستان کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں، یعنی سوری ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور کچھ ایفرٹس میں نے سنی جی کہ ایک ان کا پلان تھا کہ بلوچستان سے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں لایا جائے اور وہاں سے پھر اسلام آباد لایا جائے. ایک اس میں کچھ لوگ آ سکتے ہیں. اب تیسرا آ جاتا ہے سندھ. سندھ سے تو کوئی بندہ نہیں آیا، یعنی نہ تو بلوچستان سے آپ کو کوئی اس طرح نظر آیا ہے کوئی بڑے موب آتے ہوئے. کوئی گنجائش چھوڑی ہے سوری ٹو انٹرپٹ حکومت نے دیکھیں بندوں کے وہ آنے کے گنجائش لیے؟ انہوں نے بند کرنے کے لیے انہوں نے خیبر پختونخوا کے سوابی کے آگے بھی تو رستوں میں لگائے انہوں نے بلاک، لیکن لوگ آئے ہیں. اسی طرح انہوں نے باقی جگہ پہ بھی لگایا لیکن لوگ یہاں سے نہیں گئے. تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ جو ان کے روکنے کی جو اسٹریٹجی تھی گورنمنٹ کی وہ تو ہر جگہ ایک جیسی تھی، لیکن پبلک کے نکلنے کی اسٹریٹجی بھی ہر جگہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یا ان کے جو ورکر جو نکلے ہیں وہ بالکل علیحدہ علیحدہ. ابھی اس وقت لگ رہا ہے کہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ آپ کے پٹھان ہے، اور وہ خیبر پختونخوا کی ہی گورنمنٹ ہے، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ذریعے ہی سب کچھ کرایا جا رہا ہے. وہ وہاں پہ اس لیے کامیاب ہے کہ وہاں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پنجاب اس لیے کامیاب ہے پنجاب حکومت کے، یہاں پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. ظاہری بات ہے حکومت دوسری پارٹی کی نا، وہاں سے کیوں کامیاب ہو رہا ہے؟ وہاں پر بھی اس لیے کامیاب ہو رہا ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ اس پوری موومنٹ کو چلا رہے ہیں، خود اس پہ بیٹھے ہوئے کنٹینر کے اوپر یا جو بھی ٹرک ہے اس کے اوپر. تو وہ اس موومنٹ کو تو لے کے پنجاب سے احسن صاحب پنجاب سے تو پھر پی ٹی آئی کو اس طرح لیڈ کرنے کے لیے کوئی رہنما موجود نہیں ہے. نہیں ہے. ان کے ایم پی ایم این ایس بھی نہیں نکلے یہاں پہ، تو نظر ہی نہیں کوئی آیا نا. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کارکن ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پہ نکلے ہوں وہ، یعنی تھوڑی بہت تعداد میں، لیکن یہاں پہ اگر آپ کے نا ایم پی ایم این ایس لیول کے بندے یا کوئی لوکل لیڈرشپ تو لاہور میں تو بالکل نظر نہیں آئی. لاہور کل بلاک تھا، بند تھا. بلاک تو سارا تھا، دیکھیں وہ تو سوابی بھی بلاک ہے. جانا کہاں تھا لوگوں نے، نکلنا کہاں سے تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ادھر سے بھی تو لوگ آئے ہیں نا. وہاں پہ بھی اگر سوابی اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں، یہاں بھی خبریں ہیں کہ اسلام آباد کوئی انٹر ہو چکے ہیں، پنجاب میں انٹر ہو چکے ہیں، تو وہ بھی تو لوگ آئے ہیں نا، وہ آگے ہیں نا. یہ کیوں نہیں وہاں جا سکے؟ یا پنڈی کے لوگ نکل کے اسلام آباد کیوں نہیں جا سکے؟ لاہوریے کل لاہور سے باہر جا ہی نہیں سکتے تھے. پورا مرید کے شدرا فیروز پور روڈ یہ تو سارا بلاک تھا. لاہوریے لاہور سے باہر نہیں جا سکتے تھے تو اسلام آباد کیسے پہنچ جاتے؟ میں نے یہ کہا کہ جب اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں جن کی کالیں بہت پہلے آ چکی، لوگ پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں تھا کہ اس کے ٹائم پر جا رہے ہیں. پھر دوسری بات ہے 2 کروڑ کی آبادی میں اگر کوئی 20-25 ہزار بھی لوگ نکل آئیں باہر، تو جب وہ آ کے بلاک بھی رستے ہوئے ہیں نا، تو کھڑے ہو کے جب وہ احتجاج کرتے ہیں یا توڑ کے نکلنے کے آگے کوشش کرتے ہیں تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے انتظامیہ کے لیے بھی ان کو روکنا. ایسا کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں نا، سین ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو لوگ تو نکلے ہی نہیں نا. مثلا 1.5-2 کروڑ کی آبادی، اس میں سے تو بندے نکلے ہی نہیں. اگر میں کہتا ہوں جی 10,000 بندہ بھی نکل کر ان جو آپ کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹوں پہ پہنچ جاتا تو ایک سین مختلف ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے تو خیر لوگ نہیں نکلے، لیکن باقی جو صرف خیبر پختونخوا کے پی کے سے عوام نہیں آئی؟ خیبر پختونخوا کے اندر ان کی جو پالیسی تھی، انہوں نے اس دفعہ یہ کیا تھا کہ ایک تو انہوں نے اکٹھا کرنے کے بعد 2-3 راستے کو چناؤ کیا تاکہ سارے نا ایک راستے سے اسلام آباد میں نہ آئے، مختلف راستوں سے آئے تاکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے. تو ایک تھوڑا سا پی ٹی آئی نے اس اسٹریٹجی کو بدلا، لیکن اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وائلنس جو ہے نا، یہ وائلنس اس تحریک کی شکل بدلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ 9 مئی کی اگر میں باتیں کر رہا ہوں اور یہ کیوں اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا میرا خیال ہے آج بیان گورنمنٹ کا آ گیا ہے. گورنمنٹ نے بتایا کہ جی 70-75 جو ہیں پولیس والے اہلکار جو ہیں اس میں زخمی ہیں، ایک کی وہ کہتے ہیں ہلاکت بھی ہو گئی ہے، اور یہ کہ گولیاں ماری گئی ہیں، اور گولیاں ٹانگوں پہ گولیاں ماری گئی ہیں، گردن میں گولیاں ماری گئی ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا اس میں جو پوائنٹ آف ویو آیا ہے کہ اس میں کہ 70 سے 80 پولیس اہلکاروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ جناب ہمارے جو لوگ تھے ہم نے تو پولیس کو مسلح نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وائلنس میں اگر پولیس نے گولی چلائی تو لاشیں گر سکتی ہیں، چونکہ پی ٹی آئی کچھ لاشیں چاہ رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو اس میں لوگ میں جو تھے، جو پٹھان آپ کہہ رہے ہیں یا آپ جو بھی اس وقت کر رہے ہیں احتجاج، ان کے وہ مسلح تھے اور انہوں نے فائرنگ کی اور پولیس اہلکاروں کو بڑی ایک تعداد 70-80 تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. ایسے سب ملکی فورس کو اور جو ہے وہ عوام کو یا پی ٹی آئی کے کارکنان کو جن 2 جماعتوں نے آمنے سامنے کھڑا کر دی ہے، یہ بھی تو ملکی سالمیت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کی فورسز اور آپ کے عوام آمنے سامنے اس وقت؟ بالکل اچھا نہیں. کس نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ یہ جو ہے سوٹیبل ہے ملک کے لیے؟ یہ تو بالکل سوٹیبل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس نے کھڑا کیا؟
مسئلہ ہے کہ جس نے اعلان کیا کہ میں لے کے آ رہا ہوں پورا موب لے کے آ رہا ہوں تو آمنے سامنے تو انہوں نے نہیں کھڑا کیا, یہ تو اسی ڈیفینس میں کھڑے ہو گئے. اب وہ آ کے مسلح لوگ آ رہے ہیں اور آ کے یہاں فائرنگیں کر رہے ہیں اور اس میں لوگ ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس میں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر ظاہری بات ہے گورنمنٹ اب بیٹھ کے گولیاں تو نہیں کھانی, انہوں نے اگر اس میں ریئیکشن دے دیا, ہم 70 اگر ان کے بندے زخمی ہو گئے اور انہوں نے مسلح جوابی کارروائی کی تو پھر ظاہری بات ہے جو مس کریٹ ہوں گے ان کو بھی گولیاں لگیں گی, وہ بھی زخمی ہوں گے یا ہلاکتیں ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ایک بلڈ چاہیے اس تحریک کو آگے چلانے کے لیے وہ اس کو مجھے شاید مل ہی جائے, کیونکہ اس دفعہ وہ جس طرح کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اس وقت قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اور جس طرح باقاعدہ فائرنگ اور سب کچھ کر رہے ہیں, تو جب انہوں نے ادھر سے, چونکہ یہ آپ کو پتہ فورسز ٹرینڈ ہوتی ہیں ان سارے معاملات کے لیے, ان کے لیے شاید بغیر اسلحے کے لڑنا مشکل ہوتا ہے, اسلحے کے ساتھ تو بڑی آسانی سے لڑ لیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی میرا خیال ابھی تک ریسٹرینٹ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ان کو لاشیں ملیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ لاشیں مل جائیں تاکہ کوئی تھوڑا سا سین تو بنے. اچھا اس میں ایک اور اہم بات ہے, اس میں اہم بات یہ ہے مصباح کہ ابھی 24 کو اس نے آنا تھا اور آج 25 کی رات ہو گئی ہے. صحیح. اب اس کو اسٹریٹجی کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ واقعی کامیاب ہو جاتے تو اب تک تو اس کو کتنے چند گھنٹوں کا سفر ہے, تو یہ وہاں سے پشاور سے ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکے, تو مختلف یہ اضلاع سے آ رہے ہیں, لیکن آج کی رات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈی چوک میں تو نہیں پہنچ سکے اور پکڑ لیے گئے, دھر لیے گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کتنا سٹیمنا ہے. بظاہر تو یہ 2 دن سے ایک سٹیمنے کو شو کر رہے ہیں اور لاہور کے اندر بھی میرا خیال ہے اب تھوڑا ریلیکسیشن دے دیا انہوں نے, کنٹینر کچھ ہٹائے ہیں کہ موٹر سائیکلوں والے یعنی جنہیں راوی کراس گاڑی تو ابھی بھی نہیں وہاں سے گزر سکتی, گاڑی نہیں, لیکن موٹر سائیکل پر انہوں نے شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ تھوڑی ایزی ہو گئی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے, اب سارا فوکس ہو گیا وہاں پہ جا کے, اور وہاں پر جا کر بھی آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن یہ کتنے دن چلتے ہیں, 2 دن اس کو سروائیو کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جاتے. تو اچھا یہ بھی اسٹیک میں پھنس گئے ہیں. اب یہاں تو مسلسل وہاں سے لوگ آتے رہیں اور گرفتاریاں بھی ہوتی رہیں اور یہ 2-3 دن 4 دن یہ اب گرفتاریوں کا سلسلہ تو کل سے جاری ہے, وہ تو فگر آ رہا تھا اتنے ہو گئے گرفتار, اتنے ہو گئے, وہ اگر چند لوگ بھی نکل رہے ہیں تو وہ چند لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں. وہ تو میں نے کہا کہ یہ تو چند لوگ گرفتار ہو رہے ہیں نا, بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کفن باندھ لی ہے اور ہم نے واپس نہیں جانا. عمران خان صاحب کی رہائی تھا, اچھا گورنمنٹ رہائی نہیں کرتی تو یہ کتنے دن اس کو لڑ سکیں گے؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, اور 4 دن میں میرے خیال نہ تو حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں نہ کوئی ایشو ہے. اب ان کو ہاں لیکن ملک کی معیشت ضرور خراب ہوتی ہے, عوام ڈسٹرب ہوتی ہے, عوام ڈسٹرب ہوتی ہے, تو آپ کی پولیٹیکل جماعت ایک کام کر رہی ہے. ایسے سب سارے روڈ بلاک ہیں, سڑکیں بند ہیں, آپ کی انٹرنیٹ سروسز بند ہیں, سب سے بڑھ کر وہاں کے تعلیمی ادارے بند ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس احتجاج کی جتنی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے, حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے؟ حکومت نہیں اس طرح ذمہ دار, پی ٹی آئی نے اس کو اعلان کیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور جب تحریک لبیک نے کہا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے اسلام آباد, تو لاہور سے نکلنے نہیں دیا تھا. اچھا. اور اب تقریباً 12 پولیس والے مرے تھے, اور پھر اس میں جو 100 کے قریب جو ان آفیشیل جو فگر ہے کہ پورے پاکستان میں مارے گئے تھے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کسی کو نہیں آنے دیا تھا اور ایک بڑی سطح کے اوپر لوگوں کو مارا بھی گیا تھا. اسی طرح جو گورنمنٹ مشینریز ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح کام کرتی ہیں, ریاستی مشینری استعمال ہوتی ہے جو کہ ابھی ہو رہی ہے. انہوں نے پاکستان کو پورا بلاک کیا تھا. پی ٹی آئی کے دور میں بھی سارا یہاں پہ کنٹینر لگے تھے. یہ کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں کر رہے, انہوں نے بھی ویسے کیا تھا. کریک ڈاؤن اتنا ہی سخت تھا, اسی طرح تھا, اسی طرح ہی سخت کریک ڈاؤن تھا. ٹھیک ہے نا. اور ساری لڑائی جو ہوئی تھی تقریباً 10 پولیس اہلکاروں کی جو شہادتیں ہوئی تھیں وہ یہ شدرہ سے تھوڑا سا مریدکے کے درمیان کے جو سٹیچ ہے اسی کے درمیان میں ساری گولی چلی تھی, اور سب کچھ لاہور سے نہیں نکلنے دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اگر نکلے بھی تھے تو وہ آگے مرید کے بس جا کے ختم کر دیا تھا, بعد میں معاملات جو تھے وہ بیٹھ کے طے ہوئے تھے. تو یہ کہنا کہ جناب یہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے, دیکھیں اسٹیٹ مشینری نے تو روکنا ہے. جب آپ کو بتایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغانی بھی ہیں اور اسلحہ لے کے بھی لوگ آ رہے ہیں اور پھر پروف بھی ہو رہا ہے 70 پولیس اہلکار, تو کیا وہ رکیں گے نہیں؟ کیا وہ اپنے انتظامات نہیں کریں گے کہ وہ جو بھی موب آیا وہ پورے شہر میں پھیل جائے اور سب کی دکانیں لوٹ لے, گھر لوٹ لے؟ کیا باقیوں کا اس میں رائٹ نہیں ہے؟ اسٹیٹ میں باقی لوگ نہیں رہتے کہ صرف یہ رہ گئے, ان کے ڈیمانڈز رہ گئی ہیں. اس سے اشتعال زیادہ بڑھتا ہے. آپ راستے میں کریک ڈاؤن, آپ یہ کرنا چاہیے نا, عوام ڈسٹرب ہوتی ہے. عوام مجھے بتائیں نا کہ وہ بندے ایسے مسلح آ جائیں. اچھا اس میں صرف پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں ہیں, مطلب ایمبولینس کو بھی گزرنے کا راستہ نہیں ہے, کچھ بھی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, ہلاکتیں ہو چکی ہیں لوگوں کی, جو بارات لے کے بیچارے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ راستہ تو دے دیں ان کے, ان سے کیا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈسٹربنس ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا ان کے پاس آپشن کیا ہے. اس ڈسٹربنس کی ذمہ دار حکومت قطعاً نہیں ہے. نہیں بالکل مجبور ہو جاتی ہے نا گورنمنٹ. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تحریک لبیک کے وقت بھی اسی طرح بند تھا سارا کچھ, ایمبولینسز کو جانے کی اجازت نہیں, کسی کو راستہ نہیں تھا جانے کا, اس وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. ابھی تھوڑی دیر اگلے مجھے بتائیں کہ کرم کے علاقے کے اندر جہاں پر ایک دوسرے پہ حملے ہوئے ہیں,
وہاں آپ کی اسٹیٹ مشینری تھی نہیں. یعنی وہ ایسے علاقے ہیں جب وہاں پر گولی چلی تو پھر وہاں تھا آپ کہتے ہیں نا ایک طوائف الملوکی کا, وہ اس کے بچے اٹھا کے مار رہا ہے, وہ اس کی گردنیں کاٹ رہا ہے, وہاں پر تو گردنیں کاٹ کے رکھی گئی ہیں, اور وہ بالکل ایک نارمل ہے, ایک واقعے نے سارا کچھ کر دیا, اور پھر مسلح افراد ادھر والے علاقے میں گھس گئے, ادھر والے ادھر گھس گئے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلح افراد جو کچھ آپ کرم میں دیکھ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہ اسلام آباد میں ہو, آپ چاہتے ہیں وہ لاہور میں ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوکس کرم میں ہونا چاہیے بجائے پنجاب کے زیادہ, کرم میں بھی ہونا چاہیے. اب 30,000 کی اضافی نفری آپ نے وفاقی دارالحکومت میں لگا دی ہے, تو پھر وہاں کے حالات کس نے دیکھنے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. کرم کا علاقہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اندر ہے, یہ وزیر اعلیٰ کو وہاں بیٹھا ہونا چاہیے تھا. صحیح, وہ جو وفاقی دارالحکومت میں نفری طلب کی ہے وہ حکومت نے کی ہے یا کے پی کی حکومت نے کی ہے؟ حکومت نہیں کر رہا, کے پی کی گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ اس کے صوبے میں جو لوگ مر رہے ہیں وہاں پر جو فساد ہو رہا ہے اس کو روکے. صحیح, وہ آ کے یہاں احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں ڈی چوک میں, اور وہاں پر 200 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. تو وہ کون سا صوبہ ہے؟ وہ پی ٹی آئی کا صوبہ ہے. اس پی ٹی آئی کے صوبے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس کے وزیر اعلیٰ کس تھی؟ وفاقی حکومت کی تھی. وفاقی حکومت کی تو آپ کی فورسز کی آ جاتی ہے, لیکن جو آپ نے امن و امان قائم رکھنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ یا صوبے کی مشینری نے کرنی ہے. صوبے کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد پہنچا ہوا, آپ نے ساری فورس تو دارالحکومت میں لگا چھوڑی ہے. بھئی وزیر اعلیٰ کو تو نہیں منع کیا, وزیر اعلیٰ تو جائے کرم میں جا کے وہاں پہ حالات ٹھیک کرے. کہاں ہے وہ وزیر اعلیٰ؟ وہ احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں. اپنے صوبے میں کیا صورتحال ہے؟ وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرم میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ کے پی کے جو باسی نہیں ہیں؟ تو وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ابتدائی اور فوری وہ آپ کی وہاں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. وہ ڈھول بجا رہا ہے, ادھر آ کے کر رہا ہے کہ جی میں ادھر چڑھوں گا, اور پیچھے اپنا پورا صوبہ آگ میں جل رہا ہے. وہ اس کو دیکھ نہیں رہا وہ وزیر اعلیٰ کہ یار میرے پیچھے 200 بندہ مر گیا, وہاں حالات آج بھی ٹھیک نہیں ہے, وہاں گورنمنٹ مشینری کا کوئی جو ہے ہی نہیں, نہ پولیس ہے نہ کوئی اور چیز ہے. اس وزیر اعلیٰ تو کام تھا کہ وہ فیڈرل کے ساتھ بیٹھتا اور وہاں فورسز لا کے اس معاملے کو ٹھیک کرتا. وہاں تو صورتحال ہوا کہ جرگوں نے خود آپس میں بیٹھ کے کہا اتنا قتل عام ہو گیا, چلو بیٹھے لاشیں تو ادھر ادھر کرنے دیں, ان کو دفنانے دیں. تو اس کے اپنے صوبے میں جس وزیر اعلیٰ کی یہ عالم ہو کہ وہاں وہ آگ میں اس وقت وہ جل رہا ہے اور وہ بیٹھا خود ایک لیڈ کر رہا ہے, تو پھر اس کی حالت دیکھ لینا وہ کیا کر رہا ہے. وہ کیسے کسی پہ انگلی اٹھا سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کا وزیر اعلیٰ یا اس پارٹی کی حکومت کسی کے بارے میں بات کر سکتی ہے جو اپنے صوبے میں اس کی عوام مر رہی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں, اس کو کوئی فکر ہی نہیں. وہ دھرنا وہ احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں نا. ہر دھرنا یا احتجاج پی ٹی آئی کا اس وقت کیوں ہوتا ہے جب غیر ملکی وفد پاکستان میں ہوتا ہے؟ مطلب وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے صورت میں بھی ہم نے دیکھا, لیکن کیا اس وقت انہوں نے ایک اچھا تاثر دیا تھا؟ اس وقت اس کو اپنے دھرنے کو یا جلسہ یا احتجاج وہ وٹ ایور اس کو انہوں نے ملتوی کر کے ایک اچھا جیسچر دیا تھا اس وقت. دیکھیں مصباح, عام سادہ سا بھی ذہن رکھنے والا انسان جو ہے نا, سادہ سی سوچ رکھنا, اسے پوچھ لیں کہ اگر فوراً گورنمنٹ صاحب کے یہاں پر آتی ہیں, وہ ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ریاست پاکستان یا ان کے لیے مفید ہے کہ جلاؤ گھراؤ لوگوں کا مرنا زیادہ ضروری ہے, یعنی وہ ریاست کے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ریاست کے فیور میں سمپلی یار انویسٹمنٹ آئے گی, ملک چلے گا, ترقی کرے گا, اکانومی ہوگی تو ہوگا. اب ایک ایسا وزیر اعلیٰ, یہ ایک ایسی پارٹی جس کے اپنے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگ مر رہے ہیں اور آج بھی وہاں ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے. جتنے ذمہ دار اس صوبے کی حکومت ہے, ایسے جیسا وفاقی حکومت کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں. میں نے یہ کہا نا وفاقی حکومت نہیں تو وہاں پہ نفری طلب کی ہے, سندھ سے منگوا کے ہر صوبے سے, تو آپ نے وہاں پہ نفری پنجاب میں جب کنٹینر لگانے کی ذمہ داری اس کی گورنمنٹ کو دیتے ہیں, جی دیکھیں جی پنجاب کی گورنمنٹ نے کنٹینر لگا دی ہے, تو وہاں آپ ذمہ داری نہیں اس گورنمنٹ کو دے رہی. بھئی صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا, اس کے نیچے پولیس ہوتی ہے, اس کے آرڈر پہ فورسز کھڑی ہوتی ہیں, وہ بلاتے ہیں فورسز اور باقی جا کے اس امن وہاں پہ قائم کرتے ہیں. آپ وہاں پر ہے ہی نہیں, آپ کو نظر ہی نہیں آ پا رہے, نہ آپ کی گورنمنٹ کی مشینری نظر آ رہی ہے, آپ مزے سے یہاں آ کے اعلانات کر رہے ہیں میں نے اسلام آباد میں چڑھائی کرنی. ایک وزیر اعلیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا صوبہ جل رہا ہے تو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے احتجاج کو, جلسے کو, مارچ کو, دھرنے کو. دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ نے ہم نے دیکھا کہ اس کا صوبہ مر رہا ہوتا ہے اسموک سے, اور وہ جو ہے وہ بین الاقوامی دورے پہ ہوتے ہیں. ہم نے اس میں تنقید کی تھی, ہم نے کون سا کہا تھا وہ صحیح ہے, ہم تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دینی تو پھر صوبے اسی طرح چلیں گے نا. نہیں اس طرح نہیں, اب یہ کمپیریزن نہیں ہے, یہ کوئی جواز نہیں ہے. یہ کمپیریزن کیوں نہیں ہے؟ مطلب آپ کا صوبہ جواز نہیں ہے, آپ کی عوام یہاں پہ اسموک سے نہیں مر رہے لوگ. اسموک اور چیز ہے, وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے, اسموک سے لوگ نہیں مر رہے تھے جو بھی ہے, لیکن ایک براہ راست لوگ گولیوں سے مارے جا رہے ہیں, جلائے جا رہے ہیں, گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. وہ بہت گریم پوزیشن ہے, اس کا وزیر اعلیٰ کوئی بیان بھی نہیں دے رہا اس کے اوپر, اور وہ آ کے علیحدہ سے اسلام آباد میں چڑھائی کر رہا ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہتا ہے میرا صوبہ تو جلے جلے اسلام آباد میں جلا دوں. وہ اس کی کوئی سوچ ہے امن والی؟
اس پارٹی کی کوئی سوچ ہے امن والی کہ ایک بندے کو بس باہر نکال دو, میرا صوبے پہ اندر 200 مر گئے 400 مرے سے فکر ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. آپ وہ کیسے ریاست سے یہ لوگ مخلص ہو سکتے ہیں؟ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اشتعال دلانے میں پیچھے نہیں ہے, چاہے وہ حکومت اشتعال کہاں دلا رہی ہے؟ حکومت کیا کہہ رہی ہے آ جاؤ ادھر, حکومت نے کیا آؤ ادھر, ہاں وہ کہہ تو رہے ہیں, کہاں انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ کہہ تو رہی ہیں میں موجود ہوں, میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں کتنے لوگ یہاں پہ نکلے ہیں کتنے نہیں نکلے, آئیں ذرا. تو اس سے اشتعال کون والی کون سی بات یہ وہی تو حکومت تھی جو یہ کہہ رہی تھی آپ اٹک پل کراس کر کے تو بتائیں, تو پھر آپ ایک یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ اشتعال والی کیا بات آ گئی اس میں؟ اچھا اس میں مطلب کوئی وہ نہیں ہے, اس میں کیا اشتعال والی بات ہے؟ آپ پورے صوبے پہ چڑھے ہوئے ہیں, پٹھان کارڈ استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹک پل کراس کر کے بتائیں, پھر وہ جب اٹک پل کراس کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لیں ہم نے اٹک پل کراس کر لیا, اب بتائیں. یہ جملے ہیں, یہ پولیٹیکل آپ سمجھے, اس کے اندر آپ پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. بات ہے پریکٹیکلی خیبر پختونخوا اس وقت جل رہا ہے, وہاں لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اور اس کا وزیر اعلیٰ ایک بس یا ایک ٹرک پہ چڑھ کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہے اس وقت, جبکہ اس کے اپنے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے. تو دوسروں نے نہیں اس کو کہنا کہ بھائی جاؤ پہلے اپنا جا کے ٹھیک کرو, تم یہاں پہ کہاں چڑھائیاں کرتے پھر رہے ہو. اور یہاں اس نے صرف کس لیے آنا ہے یہاں پر کہ جی ہم نے ایک احتجاج کرنا ہے ڈی چوک میں. احتجاج کا مطلب راستے بلاک کر کے, ہمارا نہیں, بندہ جو ہے ہمارا چھوڑ دیں, نہیں تو ہم اسٹیٹ کی ایسی تسی پھیر دیں گے. کوئی جتنے بھی مذاکرات جتنے بھی مطالبات حکومت نے پی ٹی آئی نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں, جب تک وہ تو اس چیز کے اوپر میں بتا چکی ہوں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو گھر نہیں جا رہے, ہمارے یہ سارے مطالبات پورے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک مطالبہ ایسا ہوگا جو ان کا پورا ہو جائے گا اور یہ پھر واپس چلا جائیں گے؟ اور اگر یہ ایک بھی مطالبہ جو ہے وہ ان کا پورا نہیں ہوتا اور یہ اسی طرح گھر واپس لوٹتے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کی سیاست پہ کیا ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ جس طرح آپ سٹیٹ پہ دباؤ ڈال کے جو ڈال سکتے ہیں نا میکسیمم, پی ٹی آئی اپنی تاریخ کی ایک اور تاریخی سٹیج سے گزر رہی ہے. اچھا, یہ میکسیمم ایک پریشر ہے جو عسکری اداروں پر ڈالا جا رہا ہے, ٹیررزم کی شکل کے اوپر, جو ان کے میں سمجھتا ہوں بالکل اس میں انٹر لنکڈ ہے. آپ لائنیں جوڑ لیں ساری, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لائنیں کہاں کہاں جڑی ہوئی ہیں. عسکری قیادت, اور پھر جیسے خیبر پختونخوا میں جیسے جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے, باقی صوبوں میں جیسے ٹیررزم ہو رہی ہے, اور اسلام آباد پہ یہ چڑھائی کر رہے ہیں, یہ سارے ایک ہی ہیں, سارے ایک ہی بیلٹ ہے ساری, اور ادھر سے ہی آ رہے ہیں سارے. جہاں سے خیبر پختونخوا میں سب کچھ ہو رہا ہے, جہاں بلوچستان میں ہو رہا ہے, اسی بیلٹ سے آپ ادھر آ کے باقی پاکستان کے حصے پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کے تانے بانے پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی جماعت سے جڑے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جڑے ہوئے ہیں, بظاہر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر ان کی ساری جو آپ کی ڈی چوک میں احتجاج کے اندر افغانی پکڑے جاتے ہیں, 100 افغانی پکڑا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے ہمیں پیسے دے کے بھیجا گیا, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہاں پہ جاؤ جلاؤ گراؤ گاڑیاں توڑو, یہ کرو وہ کرو, تو کیا میرا مطلب ہے اور کیا چیز آپ کو واضح چاہیے؟ پھر دوسری بات ہے کل 70 کے اوپر پولیس والوں کو گولیاں مار کے زخمی کر دیا گیا ہے, کسی کو چھری ماری ہے, کسی کو, تو یہ کیا یہ احتجاج ہو رہا ہے؟ پرامن احتجاج. اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں, درست گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے اور یہ ہوا بھی ہے, اگر یہ درست ثابت ہوتے ہیں تو پھر تو وہ جو انتشاری ٹولہ یا دہشت گرد جماعت ہے تو یہ بھی تو سمجھ سے بالا ترا نا, مطلب یہ بھی سمجھ سے باہر آباد کے پھر وہ سیاسی, وہ انتشاری ٹولہ, وہ دہشت گرد جماعت آپ کے ملک میں کر کیا رہی ہے, آپ اس کو بین کیوں نہیں کرتے؟ تو بین بھی ہوگا, بہت کچھ ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس سٹیج سے گزر رہے ہیں, اب اس سٹیج کے اندر اس کے بعد جب یہ سٹیج اوور ہوگی, 2 دن لگتے ہیں 3 دن لگتے ہیں, کیونکہ مجھے ان کی سکت جو ہے نا 3 سے 4 دن, اس سے زیادہ ان کے اندر سکت نہیں ہے. اب یہاں تو بارگیننگ کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب سے آج بھی بیرسٹر گوہر صاحب ملے ہیں, اور پھر مزید جی جو ٹاکس ہو رہی ہیں, ان کی جانب سے کوئی لچک نہیں دکھائی گی, مطلب بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, چلے نہ دکھائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چلو نہیں دکھاتے, لیکن بہرحال عمران خان صاحب تو خود ان کو لگایا ہوا ہے نا کہ جا کے بات چیت کریں, اور وہ ڈیمانڈ اپنی انہوں نے 3 دی ہوئی ہیں. لچک ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے نا. اب انہوں نے دکھانا ہے کہ یہ کتنا اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, کتنے دن یہ احتجاج کر سکتے ہیں. 3 صوبوں میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا جو کہ گورنمنٹ کنٹرول نہ کر سکی ہو. اب رہ دے کے ایک خیبر پختونخوا جس کی گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے, اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگا دیا جائے, ان کی گورنمنٹ ہی ختم کر دی جائے, جو مجھے ایکسپیکٹیشن ہے. اگر یہ اول تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنا یہ زور لگا سکتے تھے انہوں نے لگا لیا, اب یہ ان کو کچھ لاشیں چاہیے اگلے چند دن میں, تاکہ ایک ہائپ کریٹ ہو, پی ٹی آئی کے لوگ مریں اور وہ ایک پورا صوبہ یہ چڑھا سکیں. ایسے سب آنا تو سارے کے پی کے لوگوں نے اسلام آباد میں, کیونکہ ڈی چوک ان کا پوائنٹ ہے نا, ڈی چوک پہ آئیں گے, خدا نہ خادثہ حالات خراب تو ڈی چوک کے ہوں گے یا اسلام آباد کے ہوں گے, یہاں پہ معاملات خراب ہوں گے تو پھر وہاں پہ گورنر راج کی سچویشن کو آپ کیسے دیکھیں؟ لانے والے کون ہیں؟
یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب. تو جب ریاستی مشینری جس میں آج پولیس والوں کو گولیاں لگی ہیں اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو گن استعمال کی گئی ہیں اس کے اندر جو اسلحہ استعمال کیا گیا یہ پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے. تو یہ کہنا جو پنجاب گورنمنٹ کا جو عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے, جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ جو اسلحے کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے یہ خیبر پختونخوا کی مشینری جو ہے اس میں وہاں کی ان کی پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں جو اب گولیاں سیدھی چلا رہے ہیں. اور اس کے جواب میں کیا ہے کہ جب واپسی پہ ہوگی تو ظاہر بات ہے ان کے اندر جو پروٹیسٹ کرنے والے عام لوگ ہیں جب وہ رسپونڈ کریں گے تو ان کی بھی لاشیں گر سکتی ہیں. پی ٹی آئی کو اس وقت کچھ لاشیں چاہیے اور میرا خیال ہے حالات وہ اس میں مجھے کامیاب ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو کچھ لاشیں مل جائیں گی, کیونکہ جس طرح وہ اس وقت کر رہے ہیں اور پوری صوبے کی مشینری چڑھائی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پیچھے سے گورنمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے. خدا نہ خاصہ حالات سچویشن اس طرح کی ہو جاتی ہے, پی ٹی آئی تو وہ اس وقت جماعت ہے جو بضد ہے اور حکومت کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کسی تناؤ کا شکار ہے, وہ بھی کسی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. اس سے ایک ریئیکشن جو عوام کے لیے تو ڈیفینیٹلی چیزیں پرابلمٹک ہوں گی ملک کی باقی سارے معاملات میں ملک کی سلامتی کے لیے بین الاقوامی سطح پہ آپ کا امیج کیسا برا جاتا ہے جہاں پہ ایک بین الاقوامی وقت آپ کے ملک میں موجود ہے. آپ ایک بندہ جو ہے وہ کہے میں نے فساد کرنا ہے تو آپ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ چونکہ وہ فساد کر دے گا تو امیج ہمارا باہر چلا جائے گا. آپ پہلے اس کے فساد کو روکیں گے. آپ کا امیج یہ ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کو برقرار کر کے دکھانا ہے. آپ کا یہ نہیں ہے کہ کوئی انتشاری ٹولہ اٹھے, کوئی ایک ٹیررسٹ گروپ اٹھے یا کوئی ایک پریشر گروپ اٹھے اور وہ آگے کہے جی ریاست کو میں گرا دوں گا اور آپ اس وجہ سے ڈرتے رہے کہ نہیں وہ ملک میں ہماری جو امیج ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی, باہر بھی امیج خراب ہو جائے گی. آپ اس کو کل کریں گے, آپ اس کو ختم کریں گے تاکہ ریاست کے اندر جو نظام ہے وہ چلتا رہے, آپ کے امن و امان, آپ کی اکانومی چلنا ہے, آپ کا بہت کچھ چلنا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ 5,000 10,000 لوگ اٹھیں اور کہیں جی سارے پاکستان کو ہم نے یرغمال بنا لینا اور پھر ریاست جو ہے اس پہ جواب نہ دے. ریاست جواب دے گی اور بڑا بھرپور جواب دے گی اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دے گی. تو اس کے اندر جو آئندہ جو ایکسپیکٹیشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑے آرام سے اگر تھوڑا سا کوئی 4-6 لاشیں گر گئیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ایکسپیکٹیشن ہے بڑی زیادہ کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ جائے گا اور وہاں سے ان کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے گا, کیونکہ وہیں سے موب اکٹھے کر کے سرپرستی میں اگر ان کی پولیس کو یوز کیا جا رہا ہے فائرنگ کرنے کے باقی صوبے کی پولیس کے اوپر تو ریاست نے رہنا ہے کہ ریاست نے ایک صوبے کا اعلان بغاوت جو ہے باقی صوبوں کے خلاف ہو یا اسٹیٹ کے خلاف ہو جائے اور وہ اسلحہ لے کے آ جائیں تو اس کا جواب نہیں دے گی اسٹیٹ کہ چپ کر کے وہ گولیاں کھاتے رہیں گے. تو وہ تو ایکسٹریم اسٹیپ پہ خود جا رہے ہیں نا. تو اس کا لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہری بات ہے لا کی امپلیمنٹیشن ہے اینڈ دیٹ ول بی ود آئرن ہینڈ کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی ایک مطالبہ بھی اگر تسلیم ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو پھر جو ہے وہ 3 مطالبے ہیں جی, 3 مطالبے ہیں, 3 مطالبوں میں سے کوئی ایک بھی اگر تسلیم ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فیس سیونگ مل جائے گی؟ دیکھیں ابھی تو جو بات چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں, آپ اسلام آباد ڈی چوک میں نہ آئے کسی اور جگہ احتجاج کر لیں, ٹھیک ہے, اور یہ بات بھی ایک پرپوزل چل رہی ہے. اور باقی اب دیکھیں ان کو احتجاج کا بھی ایشو نہیں ہے. عمران خان صاحب اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہیں, وہ کہتے ہیں پاویں ملک جل جائے پاویں سب کچھ ہو مجھے باہر نکالو. اصل میں احتجاج یہ ڈیمانڈ یہ ایک ہے کہ مجھے کسی طریقے سے باہر نکال دو, اور یہ پریشر اور ہر چیز بلڈ اپ کی جا رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو. اچھا وہ اگر باہر نہیں نکلتے, دوسرا ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ختم کرتے, 2 مطالبے یہ تو اوپن ہو چکے ہیں. تیسرا ہے کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دیا. ہاں وہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ کارکنوں کو چھوڑ دیا جائے ایک سرٹن ٹائم کے بعد, ان کی بیلیں وغیرہ ہو جائیں, لیکن آپ یہ کہنا نا کہ ان میں بانیہ پی ٹی آئی شامل نہیں ہوں گے, اس میں نہیں شامل ہوں گے. وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیس ہیں معمولی احتجاج والے, لیکن جو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جس نے فائرنگ کر کے کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا ہے, پولیس اہلکار, ان کی تو نہیں ہونی بیلیں. ہاں اب ایک بندہ بینر لے کے کھڑا تھا یا اس پوری موو کے اندر احتجاج میں پکڑ لیا, راؤنڈ اپ کر لیا گیا, وہ تو ہو سکتا ہے ان کو چھوڑنا بھی ہے, ویسے بھی وہ تو اندر نہیں رہیں گے. اس طرح کی ڈیمانڈ تو مانی جا سکتی ہے, لیکن آپ کہیں نا کہ خان صاحب کو باہر نکال دیں 26 میں آئینی ترمیم ختم ہو جائے, یہ نہیں ہوتا, یہ بالکل نہیں ہونا, مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا ٹھیک ہے کہ یہ ہوگا. اچھا اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب آپ اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اپنی بات کو آپ چڑھائی کر رہے ہیں. اب چڑھائی کی طاقت آپ میں کتنی ہے یہ دیکھنی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کتنے دن. حکومت کا یہ پی ٹی آئی کا یہ میکسیمم پریشر تھا جو وہ اپنا جو ہے ایگزرٹ کر چکے ہیں, اس سے زیادہ ان کا نہیں ہو. حکومت اس طرح کا پریشر لینے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے, یا حکومت کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ خدا نہ خاصہ آپ کو اگر خون چاہیے تو یہ تو سچویشن خراب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا جب وہ فائرنگیں کریں گے تو اس کے جواب میں
جو آپ کی فورسز ہیں اس نے جو یعنی ریٹیلیٹ کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا, اس سے فائدہ کس کو, مطلب اس سے اس کی بینیفیشری کون ہوگی؟ پی ٹی آئی ہوگی نا, اس کی ہمدردیاں بڑھیں گی. پھر وہ کوئی ہمدردیاں نہیں بڑھ رہی, اس سے ہمدردیاں نہیں بڑھتی. کارکنان زخمی ہوتے ہیں, ان کو آنسو شیل لگتے ہیں, وہ زخمی ہوتے ہیں, تو وہ فیس سیونگ یا اس سے تو وہ ایک ہمدردی کا تاثر جائے گا پی ٹی آئی کے لیے کہ جی کارکن احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے. سارے پاکستان سے ہمدردیاں. بات یہ ہے کہ جب آپ لا اینڈ آرڈر کریں گے, لوگوں کو گولیاں ماریں گے, تو جواب نہیں ملے گا آپ کو. آئے گا, ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن تو 5 سال کے بعد جب الیکشن ہو گئے تو ڈالیں لوگ ووٹ جو ہے ہمدردیوں کے لیے. بات یہ ہے کہ اسٹیٹ چلانی ہے کہ نہیں چلانی. ٹھیک ہے نا, اب عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے تو قانونی راستے جائیں, جا کے وہاں سے جا کے اپنا ریلیف لیں, عدالت سے بات کریں. آپ کہتے ہیں جی ہم نے ایسے کرنا ہے, ہم نے گن پوائنٹ پہ لینا ہے, تو لے لیں. پی ٹی آئی اس وقت سمجھتی ہے کہ چونکہ عدالتی جو ہے اس طرح ریلیف نہیں مل رہا, تو ایک یہ حربہ ہے. سمجھتی ہوگی, اس کا جواب تو پی ٹی آئی دے گی نا. بات ہے پریکٹیکل آپ کیا کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے پاس بڑا آسان حل ہے, دیکھیں مصباح, وہ سمپل حل ہے کہ آپ وہاں گورنر راج لگائیں, ختم کریں, اگلے احتجاج بھی بند ہو جائیں گے. تو احتجاج تو اس سے پہلے بھی ہو چکے تھے بڑے سے. احتجاج انہوں نے تب وہ اٹھے تھے وہاں سے, اور خود وہ ڈی چونگ پہنچے تھے, تب بھی تو سچویشن یہی چل رہی تھی کہ گورنر راج لگ جاتا. وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہے, وہ پورا اس کو مینج کرتا ہے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ہی کر رہے تھے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, گورنمنٹ اپنے جب سٹیپس اٹھائے گی, آخری ایکسٹریم سٹیپ اٹھا دے گی, وہاں پہ گورنر راج لگا دے گی. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, آئین کے اندر ہے, یہاں پنجاب کے اندر لگتے رہے تو وہاں نہیں لگ سکیں گے. وہ جب لگ جائے گا تو پی ٹی آئی کے جو یہ پچھلی دفعہ ہی ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ اس وقت بھی سچویشن خراب ہی تھی. ابھی نہیں ہوئی نا, اب زیادہ ہو جائے گی, فرض کیا لاشیں زیادہ گر گئی ہیں اور گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے تو لگا دیں گے. تو پھر اگلا دیکھیے احتجاج کوئی ادھر سے بھی آ جائے تو مجھے آگے آپ پکڑ لیجیے گا. بہت شکریہ احسان صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے شکریہ. فی الوقت مجھے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل ٹائم اعلانی کے بعد.